मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 30 है। वइज़ और जब काला फरमाया रब्बुका आपके रब ने लिल मलाइकती फ़रिश्तों से इन्नी बेशक मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ फिल अर्दी ज़मीन में खलीफतन एक खलीफा। कालू उन्होंने कहा अतजालु क्या तू बनाएगा फ़ीहा इसमें मन युफ़सिदु जो फ़साद करेगा फ़ीहा इसमें वयस्फ़िकु और वो बहाएगा अद्दिमाअ खून व नहनु और हम नुसब्बिहु हम तस्बीह करते हैं बिहम्दिका तेरी तारीफ़ के साथ व नुक़द्दिसु और हम पाकीज़गी बयान करते हैं लका तेरी। काला फरमाया इन्नी बेशक मैं आलमु जानता हूँ मा जो ला नहीं तालमुन तुम जानते। अब यहाँ पे इस रुकू से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू होता है और फिर उसके बाद मज़ीद ये कि इब्लीस का वाक़या इसमें आएगा और इल्म की कुछ बातें होंगी। तो यहाँ पे शुरू में तख्लीक़ आदम का ज़िक्र किया जा रहा है कि जब फरमाया आपके रब ने फ़रिश्तों से कि मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में खलीफा। अब यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। तो सवाल ये है कि फ़रिश्तों ने जब अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों के सामने रखा, एक प्लान रखा अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों के सामने कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फ़रिश्तों को कैसे पता चला कि इंसान जो है वो फ़साद करेगा। तो इस पर मुख्तलिफ़ राय हैं कि पहली बात है कि फ़रिश्तों ने एतराज़ नहीं किया था अल्लाह के फ़ैसले पे, वो हिकमत मालूम कर रहे थे। तो फ़रिश्तों ने जब इंसान का ख़मीर देखा कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये एक रीज़न बताई जाती है, एक राय बताई जाती है कि इस बेस पे फ़रिश्तों ने कहा कि इंसान जो है वो फ़साद करेंगे। तो इंसान के ख़मीर में मुख्तलिफ़ चीज़ें जब देखी फ़रिश्तों ने, जैसे इंसान, हम जो इंसान हैं हमारा एक मादी वजूद है और एक रूहानी, एक हमारा जिस्म जो है वो मिट्टी से बना है और हमारी रूह जो है वो ऊपर से आई है। तो ये दो चीज़ों हैं, जैसे गर्म और ठंडा जब दो चीज़ों को जोड़ा जाए और अगर जैसे फ्रीज़र से कोई चीज़ निकाल के उसको आग में डाल दें तो एक शोर उठेगा ना, एक फतूर सा होगा, गड़बड़ सी होगी। तो एक रीज़न ये बात बताई जाती है। और दूसरा ये है कि एक जो लफ्ज़ खलीफा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, खलीफा जो वो होता है जो मामलात का फ़ैसला भी करे, और खलीफा की ज़रूरत तब भी पड़ती है जब कोई गड़बड़ हो, कोई झगड़ा हो। तो इस वर्ड से भी पता चल रहा था कि कहीं खलीफा जब है तो वहाँ पे उसको इख्तियार भी दिया जाएगा। जब इख्तियार होगा तो उसका फिर ठीक इस्तेमाल भी होता है और गलत भी होता है। तो हो सकता है कि वहाँ पे फिर इंसान जो है वो गड़बड़ करे। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमुन। ये क्या बात थी जो अल्लाह को पता थी और फ़रिश्तों को नहीं? तो हमें भी ये नहीं पता, अल्लाह ने नहीं बताई। तो हम जो इंसान हैं, याद रखें इंसान जो हैं वो मिट्टी से बने हैं। इस रुकू में एक इंसान का जिक्र आएगा, स्टार्ट उसी से है। तो इंसान मिट्टी से बने और हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो मिट्टी को, यानी जो हमारे जिस्म को रिलैक्स करती हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें मिट्टी से मिलती हैं। हमारी लिबास, हमारा खुराक, हमारे घर मकान, ये सारी चीज़ें मिट्टी से। और एक फिर इंसान का जो है वो रूहानी वजूद है। तो इंसान को मर्ज़ी दी गई है, इख्तियार दिया गया है, खलीफा बनाया गया है। तो अब इंसान को ये, इसके साथ साथ अल्लाह पाक ने इल्म भी दिया, सोच भी दी, समझ भी दी, रास्ते भी दिखा दिए कि आप जिस तरफ वो मर्ज़ी जाना चाहे। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप अच्छे रास्ते पे जाओगे तो रास्ते में जाते जाते ही आपके ऊपर इनामात की बारिश होने लगे, या आप गलत साइड पे जाओगे तो जाते जाते आपको ऊपर से पत्थर बरसने लग जाएं। ऐसे नहीं होगा। इख्तियार दिया गया है कि आप जो रास्ता मर्ज़ी चूज़ कर लो, रिज़ल्ट दोनों के बता दिए गए। तो अगर इख्तियार वाला अपनी मर्ज़ी से
پھر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا لے تو پھر اس کی اللہ کے ہاں جو ہے وہ بہت زیادہ قدر و قیمت ہوگی۔ اور جہاں پہ دنیا میں فساد کرنے والے ہیں تو وہاں پہ مصلح اصلاح والے بھی ہیں۔ اگر ایک طرف فرعون تھا تو دوسری طرف موسیٰ بھی تھے، ایک طرف نمرود تھا تو ابراہیم بھی تھے۔ کہ صرف انسانوں میں نہیں سارے فسادی نہیں ہوں گے، انہی انسانوں میں علماء ہیں، انبیاء ہیں، علماء ہیں، اس کے بعد نیک بندے، صادقین، خاشعین، اللہ سے ڈرنے والے، روزے رکھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے والے، اپنے ایک مقاصد کی تکمیل کرنے والے، اللہ کے راستے میں جان دینے والے، کہ بہت زیادہ خوبیاں، بہت صفات جو ہیں وہ ان انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں کہ سارے جو ہیں وہ مفسد نہیں ہیں، ان میں بہت زیادہ بہت بڑے بڑے کام کرنے والے بھی ہوں گے۔ پھر اگلی آیت ہے 31 میں مزید یہی ٹاپک کنٹینیو ہو رہا ہے اس رکوع میں، وَعَلَّمَ اور اس نے سکھا دیے آدم کو الاسماء نام کلہا ان سب کے، ثم پھر عرضہم اس نے پیش کیا انہیں علی الملائکتی فرشتوں پر، فقالا پھر فرمایا انبئونی مجھے بتاؤ باسمائی نام ہؤلائی ان سب کے، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ اب جب فرشتوں نے یہ بات کہی انسان کے بارے میں تو اللہ پاک نے پھر انسان کو نام سکھا دیے، علم سکھا دیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں دنیا میں نظام جو کہ انسانوں نے چلانا تھا، رہنا انسانوں نے تھا، آپس کے معاملات جو تھے وہ انسانوں نے کرنے تھے، تو پھر انسانوں کو چیزوں کا علم بھی دیا گیا، چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ اب پہلا تحفہ جو انسان کو ملا تو وہ علم ہے، اور یہاں پہ جو علم کی بات ہے یہ دنیاوی علم، خلافت کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ اسی رکوع میں آئے گا وحی کا علم، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے بعد مطلب نیکسٹ ملے گا۔ تو اس آیت میں وحی کا علم نہیں، دنیا کا علم مراد ہے، کہ اسلام جو ہے وہ اس علم کے، یعنی کہ کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کا علم لے رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دین کا علم لے رہے ہیں۔ تو اسلام میں اس دنیا میں جو اللہ کا نظام ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں دونوں علم کی ضرورت ہے، یعنی دونوں میں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس دین کا علم بھی ہو اور ہمارے پاس دنیا کا۔ یہ جو جدید ہم دیکھیں اپنی ہسٹری میں دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ اس علم میں بھی بہت آگے تھے، تو یہ علم دنیا کا لینا اعلیٰ مقاصد کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کے مقصد اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کا علم لینے کا مقصد صرف پیسے کمانا ہوتا ہے، تو چھوٹے ظرف کے ساتھ، چھوٹے مقصد کے ساتھ نہیں، بڑے اعلیٰ مقصد کے ساتھ کہ میں نے خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں انشاءاللہ، تو بڑے علم، بڑے مقصد کے ساتھ دنیا کے علم بھی لینا ہے۔ تو یہاں پہ انسان کو، آدم علیہ السلام کو ایک تحفہ دیا جا رہا ہے علم کا۔ اللہ نے کچھ نام سکھائے آدم علیہ السلام کو، اور پھر کیا کہا، فرشتوں سے پوچھا کہ اب تم مجھے جو ہے وہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب فرشتوں کو اس چیز کی خبر نہیں تھی، نہیں معلوم تھا، کیونکہ اللہ نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، فرشتوں کو نہیں سکھائے، تو فرشتوں نے آگے سے فوراً سے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ ہمیں اس چیز کا نہیں معلوم، نہیں پتہ۔ تو یہ خوبی ہے فرشتوں کی، کیا کہنے لگے، آیت 32 میں ہے، قالو انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو، لا نہیں علم کوئی علم، لنا ہمارے لیے، الا مگر ما جو علمتنا سکھایا تو نے ہمیں، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العلیم بہت علم والا، الحکیم بہت حکمت والا ہے۔ اب فرشتوں نے جب دیکھا کہ انہیں نام نہیں معلوم تو فوراً سے اللہ کی پاکی بیان کرنے لگ گئے کہ ہمیں تو اتنا ہی، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے، جو بات نہ پتہ ہو وہ مان لینی چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے علم کی کمی کو اونچا اونچا چیخ کر چھپا دیتے ہیں، یا سم ٹائم ایسا ریئیکشن کہ نہیں پتہ تو بس نہیں پتہ، یا ہمیں تو بہت پتہ ہے، یا اس طریقے سے۔ تو بہت پیارا ایک انداز یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں کیا ہم کہتے ہیں اس سے ایسے کبھی، ہم پورا
علم کسی دوسرے سے لے کے بھی، استادوں سے لے کے بھی بہت کم استاد کی بڑائی بیان کرتے ہیں، بہت کم، بہت آج کل کے دور میں تو اللہ پاک معاف کریں کہ وہ رسپیکٹ رہی ہی نہیں ہے استاد کی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کے ساتھ عاجزی بہت ضروری ہوتی ہے، اور انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، کہ انسان اپنی ذات سے منسوب نہ کرے کہ یہ تو میری وجہ سے مجھے ملا ہے، اپنی تو کوئی تعریف نہیں ہے، سب تعریفیں تو اللہ کی ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں اس آیت سے بھی مل رہا ہے، سبحانکا، یا اللہ تو نے مجھے علم دیا، سبحانکا تیری تعریف ہے، تو نے دیا ہے، سمجھ دیا ہے، شعور دیا ہے، سوچ دی ہے، ایک مقصد دی ہے، جو کچھ بھی زندگی میں ملا ہے، سبحانکا، یا اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے دیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علم جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں تو علم کی بہت اہمیت ہے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کو پہلا تحفہ علم کا ملا ہے، تو علم کو لینا، اس کو بار بار کنٹینیو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ علم، تعلیم تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ لی جاتی ہے، اور اس کو وقت دے کے جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اور پھر علم ہی ہے جو انسان کو خیر و شر میں، نفع و نقصان میں ڈفرینس بتاتا ہے کہ کیا انسان کے لیے بہتر ہے، کیا بہتر جو اس انسان کے لیے جو ہے وہ کیا بہتر نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت نمبر 33 ہے، قالا فرمایا یا آدم، اے آدم۔ اب یہ اللہ پاک جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، انبئہم، بتا دو انہیں، باسمائہم، ان کے نام، فلما، پھر جب، انبأہم، انہوں نے بتا دیے، باسمائہم، ان کے نام، قالا فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے جب نام بتا دیے فرشتوں کو، تو اب اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تم سے، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، غیبا، غیب، السماوات، آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو کچھ، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو کچھ، کنتم، تم تکتمون، چھپاتے ہو۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیا اللہ کے حکم سے، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ میں ہوں، یعنی کہ جو زمین اور آسمان کے غیب ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو، میں اس کا جاننے والا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، ان کو نام پتہ تھے تو انہوں نے بتا دیے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم سیکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ زندگی جو ہے نا، اس کو گزارنے کے لیے ہمیں مختلف لوگوں سے بھی کنیکشن کرنا پڑتا ہے، مختلف حالات کو فیس کرنا پڑتا ہے، مختلف رویوں کے لوگ ہم سے ملتے ہیں، تو بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس علم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کو ملتی ہیں، تو علم جو ہے وہ بہت بہترین چیز ہے، اور اس کو لینے کی بہت ضرورت ہے۔ اور پھر دیکھیں کامیابی کے لیے جو ہے نا وہ علم لینا بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو جتنی ہم لوگوں نے آیات پڑھی تو ان میں ابھی تک یہ خلافت کا علم ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، جو دنیا میں جو بھی ان کے بارے میں مختلف علائیں آتی ہیں کہ وہ کس چیزوں کے، انسانوں کے نام تھے یا چیزوں کے نام تھے یا جو بھی تھا، اللہ پاک نے اس چیز کا کلیئرلی ذکر نہیں کیا۔ بہرحال جو کچھ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ خلافت کا علم تھا، اور خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے یہ علم ضروری ہے۔ یہ دیکھیں ایک وقت تھا کہ مسلمان اس فیلڈ میں بہت آگے تھے، کیمسٹری، بایولوجی، الجبرا، فزکس، سائنس، ٹیکنالوجی، بہت زیادہ مسلمان اس چیز میں آگے تھے، لیکن آج اس دور کے ساتھ ہم لوگ دیکھیں تو آج ہم جو ہیں وہ دونوں چیزوں میں، نہ تو ہم لوگ علم الوحی، یعنی کہ علم وحی کا جو علم ہے وہ اس طریقے سے لے رہے ہیں جیسے اس کے لینے کا حق ہے، اور نہ ہی علم دنیا۔ آج اکثریت ہم مسلمانوں کی سوئی ہوئی ہے، دنیا میں اگر ہم کوئی علم لیتے بھی ہیں، ہم لوگ اپنے ملک کی طرف دیکھیں، کپڑے اور جوتے بنانے کے زیادہ کام چل رہے ہیں، سب سے اچھے جوتے ہمارے ملک کے، برانڈ کے کپڑے ہمارے ملک میں، لیکن ریسرچ، سائنس، ڈسکوری، یہ چیزیں بہت کم ہو گئیں۔ تو
اپنے ذہن میں یہ چیز ہم نے بٹھانی ہے کہ جو دونوں علم یعنی کہ علم دنیا اور علم الوحی لے گا وہی اس دنیا میں کامیاب ہو سکے گا اور آخرت میں بھی۔ کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے نا، یہ بہت پیاری دعا اللہ کے نبی کی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ پہلے ہم دنیا کی بھلائی مانگ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں بھلائی ملے گی، دنیا ہم لوگ اچھے طریقے سے گزاریں گے تو تب بھی ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکے گی۔ تو خود بھی، اپنے آپ کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی دونوں علم انہیں دلوائیں، بیلنس رکھے دونوں چیزوں کے بیچ میں، اور ٹھیک علم، یہ نہ ہو کہ وہ دنیا کے علم میں تو بہت آگے جا رہے ہوں، فرسٹ آ رہی ہوں اور پوزیشنز لے رہی ہوں اور فجر نہ پڑھتی ہوں وہ، اور بچوں کے دماغوں پہ دنیا ہی کی پڑھائی سوار رہے۔ اور پھر ایک اور بہت دکھ کی بات ہے جو میں نے پہلے بھی کہی کہ آج ہماری اکثریت جو ہے نا وہ نمبروں اور پیسوں کے لیے پڑھتی ہے، تو یہ سوچ بدلنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم نے شعور کے لیے پڑھنا ہے، خود بھی سمجھیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ چیز سمجھائیں کہ نمبروں کے پیچھے، گریڈز کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ہم نے اتنی پرسنٹیج دی اور اتنی لینی تھی، صرف نمبروں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، شعور کے لیے پڑھیں، سیکھنے کے لیے پڑھیں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے پڑھیں اور پھر محنت کریں، اچھے نمبر بھی لیں، بری بات نہیں ہے، لیکن مقصد نمبر لینا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مقصد اپنے بلند رکھیں، اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو بلند ترین مقاصد دیں۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے، آمین۔